बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीईन। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 53वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है सिकंदर मिर्ज़ा का अरूजो ज़वाल। इस वक्त हम इस किताब के सफ़हा नंबर 465 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। अगस्त 1955 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और दस्तूर के मुताबिक उसी रोज़ में मैंने चार्ज छोड़ने की रिपोर्ट मुकम्मल करके उनकी खिदमत में भेज दी ताकि वो अपनी पसंद का नया सेक्रेटरी मुंतखब कर लें। वो ये रिपोर्ट हाथ में लिए मेरे कमरे में आए और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसी जगह काम करते रहो। शुरू में उनके साथ काम करने में एक अजीब दिक्कत पेश आई। अब तक हम लोग गवर्नर जनरल की गुफ्तगू आवाज़ सुनकर नहीं बल्कि होंठों की हरकत देखकर समझने की कोशिश किया करते थे। अब मामला इसके बरक्स था। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही नया गवर्नर जनरल कोई बात शुरू करता, मैं गैर इरादी तौर पर टिकटिकी बांधकर उनके होंठों की तरफ देखना शुरू कर देता। वो समझते कि शायद उनके मुंह पर कोई चीज़ चिपकी हुई है। वो फ़ौरन अपना रुमाल निकालकर मुंह साफ़ करना शुरू कर देते। जब कई बार यही वाक़या पेश आया तो मैंने उन्हें बड़ी साफ़ दिली से सही सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर वो बहुत हंसे और बोले, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नॉर्मल आवाज़ सुनने की आदत भी बढ़ जाएगी। बेगम नहीद मिर्ज़ा के आने से गवर्नर जनरल हाउस की काया ही पलट गई। वो बड़ी सलीकामंद और नफासत पसंद ईरानी ख़ातून थी और उन्हें घर बार की आराइश और ज़िबाइश और ज़ीनत और सजावट का बेहद शौक़ था। एक रोज़ वो मेरे दफ्तर के कमरे में तशरीफ़ लाईं और पूछने लगी, तुम्हें अपने कमरे की नई तज़यीन और तरतीब पसंद आई? मैंने हैरत से इधर उधर देखा तो वो बड़े ताज्जुब से बोली, क्या सचमुच तुम्हें इस कमरे में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई? मैं बड़ी नदामत से सर खुजाने लगा क्योंकि मैंने वाकई अपने कमरे में कोई नयापन नोटिस ना किया था। बेगम मिर्ज़ा ने मायूसी से अपनी पेशानी पर हाथ मारा और कहने लगी, ज़रा गौर से देखो, पुराने फरसूदा पौधों की जगह कितने खूबसूरत नए पर्दे लगा दिए गए हैं। सोफ़ों के कुशन भी पर्दों के हमरंग हैं। दरवाज़े के दोनों तरफ खिले हुए फूलों के गमले हैं। खिड़की में भी ताज़ा फूलों का गुलदान है और तुम्हारा मैला सा कोट जो खूंटी पर टंगा रहता था अब ड्राई क्लीन करके प्लास्टिक के कवर में लटकाया हुआ है। मैं शर्मिंदा होकर बदज़ोकी की माफ़ी मांगने लगा तो वो मुस्कुरा कर बोली, ये जुर्म काबिल अफ़ तो नहीं, लेकिन एक काम करो तो माफ़ी मिल सकती है। आप हुक्म दीजिए, मैं हर तरह हाजिर हूँ। मिस बोरल को फ़ौरन यहाँ से चलता कर दो, बेगम मिर्ज़ा ने संजीदगी से कहा। इस गैर मुतवक्किल फरमाइश पर मैं किसी कदर हैरान हुआ तो वो बोली, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जितनी देर वो यहाँ रहेगी इतने ही ज़्यादा स्कैंडल बनने का चांस है। तुम इस दफ्तर के इंचार्ज हो, जल्द से जल्द इसे फारिग कर दो, लेकिन मेरा नाम बीच में ना आए। मिस रूथ बोरल गैर मामूली तौर पर हसास और दूर अंदेश लड़की थी। गवर्नर जनरल हाउस में तब्दीलियाँ रोनमा होते ही औरत की छठी हिस्स ने इसे खबरदार कर दिया था कि अब उसका यहाँ गुजारा होना मुश्किल है। चनाचे मेरे हल्के से इशारे पर उसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और चंद रोज़ बाद अपनी वालदा को लेकर पाकिस्तान से रुखसत हो गई। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और बेगम मिर्ज़ा के आते ही गवर्नर जनरल हाउस में दावतों और पार्टियों का दौर शुरू हो गया। कभी डिनर, कभी डांस, कभी मून लाइट पिकनिक। वक्तन फ़वक्तन नई नई तकरीबात मुनक्कद होती रहती थीं जो 8 साढ़े 8 बजे शुरू होकर रात के 1:30-2 बजे तक चलती थीं। औरतों के लिए तो ये एक तरह की फ़ैशन परेड होती थी जिसमें वो अपने हुस्न और जमाल के अलावा किस्म किस्म के मलबूसात की नुमाइश किया करती थीं। कुछ ख़वातीन ऐसा लिबास पहनने में महारत रखती थीं जो जिस्म को छुपाने के बजाय उसे फ़नकारी से उरियां करने में मदद देता था।
ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کے مٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کندھوں اور کولہوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی مٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جماتی تھیں، اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف بصد حسرت و یاس تکتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت مے نوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بنیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار کیا کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر از سر نوش شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو و لعب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بہمیت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل سکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بدحواسیوں، کم ظرفیوں اور مدہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید مرزا سکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگی اور کراہت محسوس ہوئی۔ دوسری بار جب مجھے اسی قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو فارسی کا یہ شعر لکھ کر بھیج دیا، در محفل خود راہ مدہ ہم چو من راہ، افسردہ دل افسردہ کند انجمن راہ۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے۔ روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی۔ 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس برآمدے سے گزرتے تھے تو لمحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد میرا اور ان کا رابطہ اگلی صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ ایک روز میں اپنے گھر پر تھا کہ رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی اور اس میں سے کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹھ نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے مجھے گورنر جنرل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پرچہ دیا جس میں میرے نام حکم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے 25 شیولیٹ کاریں درآمد کرنے کا لائسنس فوراً دلوا دوں۔ سکندر مرزا کے دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور تاریخ کے نیچے یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ گورنر جنرل نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، یہ سیٹھ ساری شام ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے بھی جان بچانے کے لیے یہ مضحکہ خیز نوٹ لکھ دیا۔ اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل نو نوش کا حکم ہے۔ اب تم اس سیٹھ کو اپنے دفتر میں لے جا کر ڈانٹو ڈپٹو اور یہ حکم نامہ اس کے سامنے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے 8 بجے کے بعد کا وقت درج ہو
تو اسے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پھاڑ کر پھینک دو۔ اسکندر مرزا صاحب کا گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہر وردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہر وردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور مسٹر سہر وردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہر وردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہکہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہر وردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہر وردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی اے.کے. فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل ان پر بڑے زور و شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری، سیاسی، سماجی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور سیاسی اور سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمنی قرار پا سکتا ہے۔ اس فعل عبث میں حب الوطنی کی ساکھ کے علاوہ اور کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کابینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ ضلع جھنگ میں شاہ جیونا کے بہت بڑے ذمہ دار تھے اور بڑی خوب سیرت، روشن خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے کردار میں میانہ روی، حیاداری اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ان کی گفتگو سادہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ وہ ان مدعودے چند لوگوں میں سے تھے جو دولت مند تو تھے، لیکن دولت کی ریل پیل نے ان کے اخلاق میں کوئی کجی پیدا نہ کی تھی۔ جسمانی طور پر وہ صحت مندی کا قابل رشک نمونہ تھے اور ہر طرح کا لباس ان پر خوب پھپتا تھا۔ افسوس کہ انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا، لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معرض وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے بڑا معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن جب اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں گے۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک 1 یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہے۔
اس وجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعصبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف چھوٹے صوبوں میں کچھ صحیح اور کچھ غلط اور فرضی شکایات اور الزامات کے دفتر کھل گئے۔ 1 یونٹ کے منصوبے میں بھی چھوٹے صوبوں کو پنجاب کی بالادستی کی سازش نظر آنے لگی اور ان کو شبہ ہو گیا کہ اس اسکیم کے ذریعے پنجاب ان کے نظم و نسق پر بھی براہ راست قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے 1 یونٹ کے خلاف کھلم کھلا محاذ قائم کر کے اس کی مخالفت میں ایک منظم تحریک چلانی شروع کر دی۔ اس میں خان عبدالغفار خان، پیر صاحب مانکی شریف، جی ایم سید، شیخ عبدالمجید اور سردار صمد خان اچکزئی پیش تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کا رویہ 1 یونٹ کے حق میں واضح طور پر مثبت نہ تھا، بلکہ اس بارے میں کئی چوٹی کے سیاستدانوں کا کردار حیرت ناک حد تک متضاد اور متناقض تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید پہلے 1 یونٹ کے حق میں تھے، لیکن پھر اچانک اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے 1 یونٹ کے حمایتی تھے، لیکن پھر مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سندھ کے پیر علی محمد راشدی کا شمار بھی 1 یونٹ کے حمایتیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی پینترا بدل کر اس اسکیم کے مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی کلا بازی مسٹر سہروردی نے کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو 1 یونٹ قائم کرنے کا گورنر جنرلی آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ بعد جب یہی آرڈر بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب کابینہ کے رکن نہ رہے تھے، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے؟ سیاستدانوں کی اس آنکھ مچولی سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کی نظر 1 یونٹ کے قومی اور انتظامی فوائد اور خوبیوں کی جانب نہ تھی۔ اس منصوبے کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپنا ذاتی اور وقتی مفاد پیش نظر رکھتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ 1 یونٹ بنتے ہی چھوٹے صوبوں کی گورنریاں، وزارتیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لاہور منتقل ہو گئے۔ نظم و نسق میں ڈی سینٹرلائزیشن کا ایسا کوئی طریقہ رائج نہ کیا گیا جس کے ذریعے مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے رہیں۔ یوں بھی بیوروکریسی کا روایتی مزاج ایسا ہے کہ جو طاقت ایک بار اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے واپس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ بلوچستان، سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور دراز کا سفر اختیار کر کے اپنے بعض چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لاہور آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی دشواریوں، پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا تھا۔ اس نے بھی بہت سے عناصر کے ذہن میں 1 یونٹ کی افادیت کو مشکوک بنا دیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ صوبائی سطح کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ 1 یونٹ بننے کے بعد شاید ان کے تبادلے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جائیں۔ تبادلوں کا یہ خوف شمشیر برہنہ کی طرح ان کے ذہن پر لٹک گیا اور اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کثیر تعداد کے دل میں 1 یونٹ کے خلاف بدظنی نے راہ بنائی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پسند لوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود تو انتخابات نہیں لڑتے لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب چھوٹے صوبوں کی اپنی اپنی اسمبلیاں نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیا اور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محرومی کا شکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محض آرائیوں، خود غرضیوں اور کلا بازیوں، بیوروکریسی کی بے تدبیریوں اور کوتاہ اندیشیوں، بعض سرکاری ملازمین کی بدظنیوں اور عوام کے ایک بڑے طبقہ کی دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے 1 یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1956 کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں پر ریزسٹنس ڈے بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے، جلوس نکلے اور ہڑتال ہوئی۔
मौलवी A.K. फजलुल हक ने बड़ी सख्त तकरीरें की। मौलाना भाषानी ने तो मशरकी पाकिस्तान को अलग करने तक की धमकी दे दी। असम्बली के अंदर अवामी लीग के एक लीडर मिस्टर अबू मंसूर ने यहाँ तक कह दिया कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का एक मज़हब है और दोनों ने एक ही तहरीक के ज़रिए आज़ादी हासिल की है। इसके अलावा इन दोनों हिस्सों में कोई कदर मुश्तरक नहीं। दोनों हिस्से अलग अलग मुल्क और अलग अलग कौमें हैं। मिस्टर सहरवर्दी ने भी आइन की खूब मुखालफत की और जब राय शुमारी का वक्त आया तो असम्बली से वॉकआउट कर गए। कुछ अरसे बाद जब यही सहरवर्दी इसी आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने बिला किसी झिझक के ये ऐलान कर दिया कि इस आइन में मशरकी पाकिस्तान के 98% मुतालबात पूरे हो गए हैं। आइन के ख़िलाफ़ इस तमाम हाज़राई मुखालफत और मुखासमत का सामना चौधरी मोहम्मद अली ने बड़े तहम्मुल, बुर्दबारी और मुदब्बिराना दानिशमंदी से किया। उनकी कोशिशें बराबर हुईं और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। नए आइन के तहत चौधरी मोहम्मद अली ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाया और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क के पहले सदर मुकर्रर हुए। 23 मार्च 1956 को जब ईवान सदर में नया आइन नाफिज करने की तकरीब मुनक्कद हो रही थी तो इस दौरान दो बदशगुनियाँ ज़हूर में आईं। तकरीब शुरू होने से कुछ देर पहले बड़े ज़ोर की आंधी आई और तेज़ बारिश हुई, जिससे शामियाने का कुछ हिस्सा चंद मेहमानों के ऊपर गिर गया, जिनमें असम्बली के स्पीकर मौलवी अब्दुल वहाब खान भी शामिल थे। इस अलामत से शायद फितरत के नासिर ने यह पेशगोई कर दी थी कि 18 माह बाद इस आइन का भी कुछ ऐसा ही हशर होने वाला है। दूसरी बदशगुनी सदर के तौर पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा का तकर्रुर था। नया आइन इस्लामी और जमहूरी इक़दार का हामिल था, लेकिन मुल्क के पहले सदर को इन दोनों इक़दार से दूर का भी कोई वास्ता न था। नए आइन को सिकंदर मिर्ज़ा की सदारत में चलाना वैसा ही था जैसे कि दूध को बिल्ली की रखवाली में रखना। सिकंदर मिर्ज़ा साहिब जोड़ तोड़ के बादशाह थे। गवर्नर जनरल या सदर के तौर पर आइनी बंदिशों और पाबंदियों में मुक़ैद होकर रहना उनके लिए नामुमकिन था। जब उनके दोस्त डॉक्टर ख़ान साहिब मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर आला नामज़द हुए तो उन्हें किसी सियासी पार्टी की हमायत हासिल न थी। उनकी दस्तगीरी के लिए सिकंदर मिर्ज़ा साहिब ने रिपब्लिकन पार्टी की दागबेल डाली। इस पार्टी की तश्कील गवर्नमेंट हाउस में बराह रास्त उनकी सरबराही में हुई। जिस वक्त ये पार्टी बन रही थी उन दिनों सिकंदर मिर्ज़ा साहिब इस काम में इस कदर मुनहमिक थे कि उन्हें फ़ाइलें देखने का भी वक्त न मिलता था। दिन में किसी वक्त वो चंद लम्हों के लिए मेरे कमरे में आते थे और खड़े खड़े ज़रूरी फ़ाइलों पर दस्तखत करके चले जाते थे। कई बार वो इतनी उजलत में होते थे कि फ़ाइलों के फीते तक न खोलते थे और यूं ही कागज़ों को खींच खांच कर दस्तखत कर देते थे। रिपब्लिकन पार्टी बनाने का भूत उन पर जिस शिद्दत से सवार था, वैसे ज़ौक़ शौक़ से मैंने उन्हें और काम करते कभी ना देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी बनाने में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब मुश्ताक अहमद गोरमानी भी बराबर के शरीक थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी का मंशूर और आइन भी उन्होंने ही मुरतब किए थे। ये गोरमानी के ख़िलाफ़ जब एब्डो के तहत इंक्वायरी हो रही थी तो मगरबी पाकिस्तान की असम्बली के 7 मेंबरों ने अपनी गवाही में कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी सदर, वज़रा और गवर्नर गोरमानी के गठजोड़ से बनी थी और वो इसमें गवर्नर के दबाव से मजबूर होकर शामिल हुए थे। इन गवाहों के इस्माए ग्रामी जमील हुसैन रिजवी, गुलनवाज खान, चौधरी मोहम्मद अहसन, शेख मोहम्मद सईद, राय नौशीर खान, हकीम खुर्शीद अहमद और काजी मुरीद अहमद थे। एक रोज़ सिकंदर मिर्ज़ा ने मुझे कुरान मजीद का एक नुस्खा दिया कि मैं एहतियात से अपने खुफिया कागजात रखने वाली अलमारी में मुकफ़ल कर रखूँ और उनके सिवा और किसी को न दिखाऊँ। इस नुस्खे में ख़ास बात यह थी कि सरवर्ग की पुश्त पर जो खाली सफ़ा होता है उस पर दर्जन भर सियासतदानों ने अल्लाह ताला को हाजिर व नाज़िर जानकर इस मुक़द्दस किताब इलाही को गवाह बनाकर आपस में ताउन करने का अहदनामा तैयार किया हुआ था। इस तहरीर के नीचे पाकिस्तान के बहुत से चोटी के लीडरों के दस्तखत थे। चंद माह के अंदर अंदर ये मुक़द्दस अहदनामा भी टूट गया। अफसोस के कुरान शरीफ का वो नादिर नुस्खा सदर मिर्ज़ा ने मुझसे वापस ले लिया, वरना वो इस काबिल था कि इबरत हासिल करने के लिए इसे हमारे कौमी अजायब घर में रखा जाता। रिपब्लिकन पार्टी के बनते ही सदर सिकंदर मिर्ज़ा के हाथ में जादू की छड़ी आ गई, जिसे घुमाकर वो सियासत में जब चाहते अपनी पसंद की तब्दीली ला सकते थे। आइन नाफिज होने के 13 माह बाद
چودھری محمد علی وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ہماری تاریخ میں یہ واحد مثال ہے جس میں کسی وزیر اعظم نے اپنے آپ کسی دباؤ کے بغیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ چودھری محمد علی انت تک کام کرنے کے عادی تھے۔ ان کی دیانت، امانت اور منصف مزاجی کا درجہ بھی اعلیٰ تھا۔ وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی سے زندگی گزاری۔ ایک بار انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا ضروری ہو گیا، لیکن وسائل کی کمی ان کے راستے میں حائل تھی۔ جب صدر اسکندر مرزا کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود ان کے ہاں جا کر کوشش کی کہ ان کے اخراجات کے لیے وہ حکومت کی مالی امداد قبول کر لیں، لیکن چودھری صاحب نہ مانے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کا انہیں پورا معاوضہ ملتا رہا ہے۔ اب وہ خواہ مخواہ پاکستان کے خزانے پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے، لیکن صدر مرزا کے مسلسل اصرار پر انہوں نے 20,000 روپیہ قرض حسنہ کے طور پر قبول کر لیا۔ بعد ازاں یہ رقم انہوں نے چند قسطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔ اسی زمانے میں چودھری محمد علی نے صدر مرزا کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ بھی رکھ لیں، لیکن یہ مشورہ قبول نہ کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر چودھری صاحب جیسا فہیم شخص ایوان صدر میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طور پر موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کر لیتا، واللہ عالم۔ چودھری صاحب کے بعد مسٹر سہروردی کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ کے اشتراک سے بنی تھی۔ 13 ماہ بعد ریپبلکن پارٹی نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور صدر مرزا نے ان کا استعفیٰ طلب کر لیا۔ اس کے بعد مسٹر چندریگر کی باری آئی۔ ان کی حکومت 4 سیاسی پارٹیوں کے دوش پر سوار ہو کر آئی اور بڑی مشکل سے فقط 2 ماہ اقتدار میں رہ سکی۔ آخر میں 6 سیاسی پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت کی۔ ان کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزارتوں کی تعداد سے کہیں آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہ چمکے گی، اس لیے محکموں کی تقسیم پر بڑا فساد ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خشک اور تر وزارتوں کی اصطلاح بڑی فراوانی سے استعمال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ، تجارت، صنعت، ورکس، خوراک کا وغیرہ کا شمار تر وزارتوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک کابینہ نامزد تو ہو گئی، لیکن کئی روز تک حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ محکموں کی بندر بانٹ کا قضیہ کسی صورت طے نہ پاتا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ مسئلہ بھی طے ہوا اور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع ہوئے تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے دوران وزارت تعلیم پر کسی کی نظر انتخاب نہ پڑی تھی۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ریپبلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔ اس صورتحال کے رونما ہونے پر صدر اسکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوم یہ کہ ملک بھر میں ایک بھی ایسی سیاسی شخصیت موجود نہیں جو مستحکم حکومت بنا کر اسے خوش اسلوبی سے چلا سکے، اور سوم یہ کہ عملی سیاست میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کا اعتماد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار سنبھال سکے۔ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا، کیونکہ اس عرصے میں ملک کی تقریباً سب بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں اور اہم لیڈر یک کے بعد دیگر حکومت میں شامل ہو کر یا ناکام ہو چکے تھے یا ناکام کر دیے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ صدر اسکندر مرزا جمہوریت سے خوف زدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شاہانہ ٹاٹ باٹ کے رسیا تھے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر بے حد مروب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کا بادشاہ تھا، وہاں پر اصل حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے در پردہ روس کے ساتھ پنگیں بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پسماندگی کا دور دورہ تھا، لیکن شاہی محلات میں طاؤس و رباب اور کباب و شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینیو کارڈز میز پر سجائے ہوئے تھے ان کے ایک طرف انگریزی طرز کے کھانوں کے نام تھے، دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پسند کے مطابق اسے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سب کے لیے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا۔ اس کے بعد 8-10 قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آئے۔ کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانوں کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر باغ میں آئے
جہاں 500-600 معززین رات کے استقبالیہ میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہو رہے تھے۔ یہ حضرات آدھ 1.5 گھنٹہ سے بھوکے پیاسے ان میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے جو انواع و اقسام کے سامانے خورد و نوش سے لدی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میزوں پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ ہمارے اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مرزا کو بڑا پسند آیا اور واپس آ کر بہت عرصہ تک اس کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہی۔ بغداد پیکٹ کی کانفرنسوں کے سلسلے میں صدر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے بھی کئی دورے کیے۔ شاہ ایران سے ان کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ ان دوروں میں بیگم نہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ بزم خود اپنی خوش لباسی اور حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔ وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بھڑکیلی اور مرصع ساڑیاں زیب تن کرتی تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے شکایتاً کہا، ملکہ ثریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، لیکن یہ اخبار والے سب اندھے ہیں، ہمارے درمیان اس فرق پر کوئی کچھ نہیں لکھتا۔ شاہ ایران کی ہر تقریب میں 2-3 شوخ و شنگ لڑکیاں ہمہ وقت ان کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو برسر عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کے اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ و روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے گھٹیا سے پلے بوائے کا اوباشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ بلیو فلموں کے دلدادہ تھے اور یورپ اور امریکہ کے قہبہ خانوں، بے سواؤں اور فحش نگاروں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات حاصل تھیں۔ ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے صدر اسکندر مرزا کو 1.5 گھنٹے تک جنسی علوم و فنون کے مختلف گوشوں سے آگاہ کیا اور آخر میں یہ فتویٰ صادر کیا، معاشرے کی توانائی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ حاصل ہے۔ ایک بار شاہ ایران صدر مرزا اور بیگم نہید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان، شیراز اور مشہد کی سیاحت پر گئے۔ طویل فاصلے تو ہوائی جہاز سے طے کیے گئے، لیکن مقامی سیر و سیاحت کے لیے شاہ کے ضلعوں میں موٹروں کا بڑا شاندار قافلہ چلتا تھا۔ موٹروں کا یہ شاہی جلوس جب کسی گاؤں یا قصبے سے گزرتا تھا تو کئی جگہ سڑک پر دور دور تک قلین ہی قلین بچھے ہوئے نظر آتے تھے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ قلین میں اگر بہت زیادہ گرد جم کر بیٹھ جائے تو اسے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے نیچے روندا جائے۔ اس طرح گرد کی جمی ہوئی تہہ ٹوٹ جاتی ہیں اور تھوڑا سا جھاڑنے سے بھی قلین صاف ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب سے شاہ کی گزرگاہ میں اپنا قلین بچھا کر اس کی وفادار رایا ایک ہاتھ سے پہلوی خاندان کی ہر دل عزیزی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پرانے قلینوں کی گرد جھاڑ لیتی تھی۔ شیراز میں ہم ایک رات ٹھہرے۔ وہاں پر جو کار مجھے ملی اسے ایک نوجوان چلا رہا تھا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یہ کار بھی اس کی اپنی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب کبھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے کاریں اہالیان شہر سے جبراً ضبط کر لی جاتی ہیں۔ ڈرائیور بھی ان کے مالک ہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ڈرائیور نہ ہو تو کار کے مالک کو بگار کے طور پر خود ہی یہ فرض انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس وقت اسے سرکاری ڈرائیور کی وردی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی بگار میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے 11 بجے اپنی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ کر گھر واپس لوٹتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیراز میں تقریباً سارا سال رات کو کرفیو نافذ رہتا ہے اور رات کو 10 بجے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی گیریجن کا تسلط ہے اور خود گیریجن پر سیکرٹ سروس والوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ سیکرٹ سروس کے شعبے براہ راست شاہ کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ شاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف درجن اعلیٰ فوجی افسر تمغوں سے جگمگاتی ہوئی وردیاں پہنے شاہ کی کرسی کے پیچھے صف بستہ ٹینشن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم نہید مرزا نے مجھے کہا، شاہ کی نشست کے پیچھے جو افسر کھڑے تھے ان میں سے 2 کا رینک جرنیل کے برابر تھا اور ادھر کراچی میں کپتان اور میجر رینک کے ADC ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ ایک بار صدر اسکندر مرزا ایران، عراق اور سعودی عرب کے دورے پر ایسے وقت نکلے جب نہر سویز کے قضیہ پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔
وزیر اعظم سہر وردی اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ جمال عبد الناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی بادشاہتیں ان سے بہت خوفزدہ اور ناراض تھیں، اور اب سامراجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور تباہی کی امید باندھ کر بہت سے شاہان ذی شان خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سماں بڑا عبرتناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھے ان کا دل مصر کے ساتھ تھا، لیکن سرکاری سطح پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ عراق کے وزیر اعظم نور السعید پاشا ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آئے اور صدر اسکندر مرزا اور مسٹر سہر وردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے خلاف دیر تک زہر اگلا۔ ناصر کا ہوا ان کی رگوں پے میں اس قدر شدت سے چھایا ہوا تھا کہ یا تو وہ اسے برملا گالی دے کر یاد کرتے تھے یا تنزیہ طور پر جمال عبد الناصر علیہ السلام کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی نشست میں انہوں نے بڑے وثوق سے پیش گوئی کی کہ نہر سویز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اس کی لاش بھی پانی سے نکال کر مصر کے عجائب گھر میں رکھ دی جائے گی۔ نہر سویز کے سلسلے میں ہماری عوام کا رد عمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصر کے حق میں تھا، لیکن حکومت کا رویہ تذبذب، تامل، شش و پنج، پس و پیش اور حیث بیس کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم سہر وردی اپنے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تو نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کھلے دل سے مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔ جب ہم بغداد میں تھے تو وزیر اعظم سہر وردی نے اچانک مصر کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ یوں بھی اس خاص موقع پر سہر وردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جواز نہ تھا، اس لیے قدرتی طور پر مصر کی حکومت نے مسٹر سہر وردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیا اور ان کے دورہ مصر کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تاہم ہمارے وزیر اعظم چند افسروں کو ساتھ لے کر بیروت تک ضرور گئے اور وہاں کچھ سیر و تفریح اور شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ہمارا سرکاری وفد ان کی ہمت بڑھانے قاہرہ تو نہ پہنچ سکا، لیکن بیروت کے بارونق بازاروں میں بڑے انہماک سے خرید و فروخت کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکستان روانہ ہوئے تو کچھ حضرات اپنی بھاری بھرکم شاپنگ سینے سے لگائے جہاز کے اندر ہی لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ اتنا زیادہ سامان کیبن میں رکھنا حفاظتی اصولوں کے خلاف ہے، اور جب تک فالتو سامان کو ہولڈ میں منتقل نہیں کیا جاتا وہ ہوائی جہاز اڑانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ باہر عراق کے شاہ فیصل، پرنس عبداللہ، وزیر اعظم نور السعید اور دیگر کابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔ اندر سامان پر جھگڑا سر اٹھائے کھڑا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اس قسم کے تنازع میں دخل دینے سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ وہ تو ایک اخبار اٹھا کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اور وزیر اعظم سہر وردی نے بیچ بچاؤ کر کے کسی طرح یہ معاملہ سلجھایا۔ خدا خدا کر کے ہمارا جہاز کافی تاخیر سے بغداد ایئرپورٹ سے روانہ ہوا، اور باہر کھڑی ہوئی الوداعی پارٹی کی بھی گلو خلاصی ہوئی، جسے غالباً یہ گمان تھا کہ شاید جہاز میں کوئی فنی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ ایران، عراق اور سعودی عرب کے اس دورے میں یہ دلخراش حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبد الناصر کے خلاف نفرت کی وجہ سے مصر کے غریب عوام بھی ان تینوں ملکوں کی حکومتوں کی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک اسلامی ملک پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہوئی تھیں، لیکن اس کی مدد کے لیے دوسرے اسلامی حکومتوں کے کان پر جوں تک تو نہ رینگی تھی۔ عالم اسلام میں نزاع و نفاق اور انتشار کی یہ کیفیت بے حد شرمناک، عبرتناک اور المناک تھی۔ اس ڈرامے میں ہمارا کردار بھی کچھ ایسا نہ تھا جسے یاد کر کے ہم اپنا سر فخر سے اونچا کر سکیں۔ 14 جولائی 1958 کو ایک بار پھر اسکندر مرزا کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو ہمراہ لے کر تہران کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارا جہاز علی صبح 4 بجے کے قریب کراچی سے روانہ ہوا۔ پروگرام یہ تھا کہ تہران میں چند گھنٹے شاہ ایران کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم لوگ اسی شام استنبول روانہ ہو جائیں گے، جہاں بغداد پیکٹ کے سلسلے میں پاکستان، عراق، ایران اور ترکی کے سربراہان مملکت کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ تہران پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی ہی تھی کہ اچانک خبر ملی کہ بغداد میں ایک خون اشام فوجی انقلاب نے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شاہ ایران سناٹے میں آ گئے اور کچھ دیر تک ان پر سکتہ سا طاری رہا۔
انہوں نے فارسی اور فرانسیسی زبان میں جمال عبد الناصر کو چند گالیاں دیں اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگے۔ ان کا ذہنی اضطراب اور کرب پسینے کے قطروں کی طرح ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، اور وہ بار بار اپنے عملے سے پوچھتے تھے کہ ٹیلی پرنٹر پر بغداد کے متعلق تازہ ترین کیا اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک بادشاہ کا تختہ الٹنے پر دوسرے بادشاہ کا رنج و الم کسی جذبہ ہمدردی اور غم گساری کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ اس کے اپنے تاج و تخت کی خود حفاظتی اور فکر مندی کا عکس تھا۔ ہمدردی اور اثار غریبوں کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بادشاہوں کے خزانے اس جن سے نایاب سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی روز ہم استنبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ترکی کی حکومت کا پیغام ملا کہ کانفرنس استنبول کی بجائے انقرہ میں منعقد ہوگی۔ شہنشاہ ایران بھی شام تک انقرہ پہنچ گئے، اور اس طرح بغداد پیکٹ کی وہ تاریخی کانفرنس شروع ہوئی جس میں بغداد تو پیکٹ سے نکل گیا اور صرف پیکٹ ہی پیکٹ باقی رہ گیا، جسے بعد ازاں سینٹو کا نام دے دیا گیا۔ انقرہ پہنچ کر عراقی انقلاب کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ شاہ فیصل، پرنس عبداللہ اور وزیر اعظم نوری السعید بڑی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے۔ پرنس عبداللہ اور نوری السعید کی لاشوں کو عوام نے دیر تک بغداد کی سڑکوں پر بھی گھسیٹا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ جب پرنس عبداللہ کے محل پر حملہ ہوا تو اس میں سے کئی نیم برہنہ یورپین لڑکیاں بھی چیختی چلاتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پرنس عیاش طبع آدمی تھے، اور ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے پاس مشرق وسطیٰ کا بہترین سردابۂ شراب تھا، اور وہ وقتاً فوقتاً یورپ کے نائٹ کلبوں سے نت نئی حسیناؤں کا انتخاب کر کے اپنے محل سرا کی زینت بناتے رہتے تھے۔ پرنس عبداللہ شاہ فیصل کے ماموں یا چچا تھے، اور در حقیقت وہی عراق کے اصلی حکمران بھی تھے۔ جوان سال بادشاہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنا رکھا تھا، اور رفتہ رفتہ اسے بھی اپنی طرز زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکی کے متعدد دوروں میں ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، وہ یہ کہ اگر ایک بار کسی قوم کے دل میں اسلام کی روح پوری طرح سما جائے تو پھر اسے اس راہ سے منحرف کرنا قطعی ناممکن ہے۔ پچھلے 50 برسوں کے دوران ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر ترکی میں بہت بڑے طوفان آئے، لیکن ترک قوم کے سواد اعظم پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ صرف ملازمت پیشہ لوگ، شہری آبادیوں کا کچھ حصہ، ڈھل مل یقین رکھنے والی نئی روشنی کے دل دادا، تن آسان مرد، فیشن پرست عورتیں اور بیرونی افکار پر پھلنے پھولنے والے دانشور ہی زیادہ تر اس طوفان کی زد میں آئے۔ اس کے باوجود ترکی میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد بہت سے دوسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ کئی مسجدوں میں تو صفوں کے سامنے لکڑی کی کسی قدر اونچی تختیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوپیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والوں کو سجدہ کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ ترک عوام بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں خاص احترام کا جذبہ ہے۔ ترک قافلے جو حج پر جاتے ہیں وہ بھی انتظامی بندوبست، خوش تدبیری، نظم و ضبط اور ایمان و ایقان میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ جدید ترکی میں بہت سی اسلامی روایات اور اقدار کو از سر نو زندہ کرنے کا صحرا جلال بیار اور وزیر اعظم مہندریس کے سر ہے۔ غالباً اسی جرم کی پاداش میں صدر معزول اور مقید ہوئے اور وزیر اعظم تختہ دار پر لٹکائے گئے، لیکن عوام کے دلوں پر ان کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ لوگ مسٹر مہندریس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، اور دیہات میں ان کے متعلق عجیب و غریب مفوق الفطرت کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایک روایت جو طرح طرح کے رنگ لے کر متواتر گردش کرتی رہی ہے یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کئی بار دیکھا ہے کہ مسٹر مہندریس سفید گھوڑے پر سوار ترکی کے بعض علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔ وزیر اعظم مہندریس بڑے ہنس مکھ، خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کی پرکشش شخصیت میں اعتدال، اعتماد اور عجز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی ان کی گردن میں تواضع کا ہلکا سا خم آ جاتا تھا۔ ایک بار انقرہ میں مسٹر مہندریس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم ترکی کی سیر سے مطمئن ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں مطمئن تو بہت ہوں، لیکن ایک حسرت ضرور باقی ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی تک مولانا روم کے مزار کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی، میں نے کہا۔ بے شک کونیا یہاں سے کافی دور ہے، لیکن اگر شوق تیز ہو تو لمبے سے لمبا فاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے، انہوں نے کسی قدر فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اس وقت تو ان کی بات میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن کچھ دیر بعد اطلاع ملی کہ ٹرکش ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں کونیا لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر اکرام اللہ اور میں چند دوسرے شائقین کے ساتھ اس جہاز میں سوار ہو کر کونیا پہنچے۔ اکرام اللہ صاحب بڑے اعلیٰ اور لطیف ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ہوائی جہاز کی پرواز کے دوران انہوں نے ہمیں مثنوی مولانا روم کے بہت سے اشعار سنائے اور ان کے معانی پر روشنی ڈالی۔ انہیں اردو اور فارسی اساتذہ کے سینکڑوں اشعار یاد تھے اور موقع محل کے لحاظ سے عین برجستہ شعر پڑھنے میں انہیں بڑا کمال حاصل تھا۔ کونیا میں ٹرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر ہمیں اپنی گاڑی میں مولانا روم کے مزار پر لے گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے وہاں کچھ دیر قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وردی پوش کمانڈر بھی مزار کے پاس مؤدب کھڑا ہے اور آنکھیں نیچی کیے زیر لب کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ چپکے چپکے کیا پڑھ رہا تھا۔ اس سوال پر جوان سال کمانڈر کو جھینپ سا گیا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کسی قدر معذرت خواہانہ انداز میں اس نے بتایا کہ وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کے اس افسر کی طرح ترکی میں خاصا وسیع طبقہ ایسا بھی ہے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر پورا یقین رکھتا ہے، لیکن اسے برملا ظاہر کرنے سے یا تو از خود ہچکچاتا ہے یا کسی دباؤ کی وجہ سے مجبور ہے۔ ایک بار صدر اسکندر مرزا ترکی کے دورے پر تھے تو عید الاضحیٰ کا دن انقرہ میں آ گیا۔ اب ترکی حکومت کے رہنماؤں کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ اگر پاکستانی وفد نے عید کی نماز پڑھنے پر اصرار کیا تو پروٹوکول کے مطابق ان کو بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگرچہ صدر جلال بیار اور وزیر اعظم عدنان مندریس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی از سر نو ترویج میں کافی پیش رفت کی تھی، لیکن غالباً ان میں بھی اتنی ہمت یا حمیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھلے بندوں عید کی نماز میں شامل ہوں۔ چنانچہ اس گتھی کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک اسپیشل ٹرین میں سوار کر کے استنبول روانہ کر دیا۔ سارا دن ہماری ٹرین ترکی کے بے شمار شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے گزری اور ہم نے ترک قوم کو بالکل اسی جوش و خروش سے عید مناتے ہوئے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نظر نہ آیا جس میں بلند مینار والی کم از کم ایک مسجد موجود نہ ہو۔ نئے کپڑوں میں ملبوس مرد، عورتیں اور بچے جوک در جوک عیدگاہوں میں جمع ہو رہے تھے اور جگہ جگہ سجے سجائے قربانی کے جانوروں کے گرد لوگوں کے ٹھٹھے لگے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کئی قصبوں اور آبادیوں میں عید کی خوشی میں چراغاں بھی نظر آیا۔ اگرچہ اس روز ہمیں خود عید کی نماز نہ مل سکی، لیکن ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دیکھ کر بڑا روح پرور نظارہ نصیب ہوا۔ استنبول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ یہاں پر ہر وقت زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت مندی کا اظہار جس سنجیدگی، رکھ رکھاؤ اور نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے۔ استنبول میں ایک صاحب مجھے محمد امام مرحوم کی قبر پر بھی لے گئے۔ مرحوم محمد امام اس وفد کے ساتھ استنبول آئے تھے جو سلطان ٹیپو نے 1787 میں ترکی کے سلطان عبد الحمید خان اول کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس وفد کے سربراہ سید غلام علی تھے جو سلطان ٹیپو کی جانب سے کچھ خطوط اور تحائف بھی لایا تھا۔ وفد کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اتحاد کرنا تھا جو بوجہ پورا نہ ہو سکا۔ یہ خطوط آج تک استنبول میں صدارت عظمیٰ کی آرکیوز میں محفوظ ہیں۔ اس وفد میں سیاسی نمائندوں کے علاوہ بہت سے سوار، پیادہ سپاہی اور خدمتگار تھے جن کی تعداد 501 بتائی جاتی ہے۔ سردار محمد امام کے زیر کمان 100 پیادہ سپاہی تھے۔ استنبول میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹی۔ غالباً سردار محمد امام اسی مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے۔ قبر پر سر کی جانب ایک پتھر کی سل پر یہ کتبہ درج ہے: ہو الخلاق الباقی مرحوم و مغفور محمد امام سردار، عسکر ایلچی ٹیپو سلطان ہند روحنا فاتحہ 1202 ہجری۔ صدر مرزا نے بیگم مرزا کے ساتھ اسپین کا بھی طویل دورہ کیا تھا۔ اسپین میں جس چیز نے ان دونوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ مسجد قرطبہ نہ تھی بلکہ جنرل فرانکو کی اپنے ملک پر آہنی گرفت تھی۔ اس دورے کے بعد بہت عرصے تک صدر اسکندر مرزا اور ان کی بیگم اسپین کے نظام حکومت کے متعلق رطب اللسان رہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ سی ایس پی کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن ملکوں میں بھیجا جاتا ہے ان میں اسپین بھی شامل کیا جائے۔ ایک روز اچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے، تم زلفی کو جانتے ہو؟ یہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ میں نے اپنی لالمی کا اظہار کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، تعجب ہے، تم زلفی کو نہیں جانتے؟
بڑا سمارٹ لڑکا ہے. آج کل کراچی کی نائٹ لائف اسی کی وجہ سے چمکی ہوئی ہے. میں نے کراچی کی نائٹ لائف کی رونق سے بھی اپنی محرومی کا اقبال کیا تو صدر اسکندر مرزا نے مجھے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نوجوان بیرسٹر ہے. بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. سندھ کے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. کتابیں جمع کرنے کا شوقین ہے. وہ ایوان صدر کی لائبریری میں سندھ کے متعلق جو بہت سی کتابیں ہیں انہیں دیکھنا چاہتا ہے. صدر مرزا نے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری استعمال کرنے میں ان کی مدد کروں. میرے بلاوے پر ایک چھریرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس، خوبصورت، تیز ترار، شوخ اور سیماب صفت نوجوان میرے کمرے میں وارد ہوا. مسٹر ذوالفقار علی بھٹو میں بلا کی ذہانت اور فطانت تھی اور انہیں بہت سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا. چند ہی روز میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی سی لائبریری کو کھنگال کے رکھ دیا. ایک روز وہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے کچھ اقتباسات ٹائپ کروا رہے تھے کہ صدر اسکندر مرزا دن کے 1 بجے میری کھڑکی کے پاس آ کر رکے. بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز سے کہا، زلفی، گڈ نیوز فار یو، تمہارا نام UNO کے ڈیلیگیشن میں شامل ہو گیا ہے. یہ خبر سن کر بھٹو صاحب خوشی سے سرشار ہو گئے. صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کی طرز پر میرے کمرے کے 1-2 چکر کاٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اردو میں کہا، آپ صاحب دیکھو گے کہ اب میں اس راہ پر آیا ہوں تو فارن منسٹر کی کرسی تک دوڑ لگاؤں گا. بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی منزل سے بہت آگے تک گئے اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں چھوڑا، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اپنی پہلی ملاقات ہی سے وہ مجھے آپ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے. وزیر اعظم اور صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے اس اسلوب تخاطب کو بڑی وفاداری سے نبھایا. ان کے عروج کے آخری دور میں بہت سے وزیروں اور اعلیٰ افسروں کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کابینہ اور دوسری میٹنگوں میں ان کے ساتھ بڑی سختی، بدسلوکی اور حتک امیز رویہ سے پیش آتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے کبھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا. میں جیسا آپ صاحب شروع میں تھا ویسا ہی آخر تک رہا. جون 1958 کا اوائل تھا. میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا. صدر اسکندر مرزا حسب دستور پورے 1 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر میرے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا، کوئی ضروری کام باقی تو نہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو وہ خدا حافظ کہہ کر ایوان صدارت میں اپنے رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑی دور چل کر وہ اچانک رکے اور مڑ کر تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں واپس آ گئے. میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولے، میں ایک ضروری بات تو بھول ہی گیا. یہ کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی اسٹیشنری کا ایک ورک اٹھایا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام ایک 2 سطری نوٹ لکھا کہ ہمارے باہمی متفقہ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکام فوراً جاری کر دیے جائیں. اس پر انہوں نے موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے پن کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ابھی خود جا کر یہ نوٹ پرائم منسٹر کو دوں، ان کے عملے کے حوالے نہ کروں. یہ مختصر سا پروانہ بڑی عجلت اور کسی قدر لاپرواہی کے عالم میں لکھا گیا تھا. صدر اسکندر مرزا کے ہونٹوں میں لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر 2 بار گر چکی تھی، لیکن کاغذ کے چھوٹے سے پرزے نے ہمارے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اگر جون 1958 میں جنرل محمد ایوب خان کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا، اس کا ذائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت نہیں ہے. 1958 کا سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر برہنہ کی طرح لٹک گیا. انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونے تھے، لیکن کسی قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی ہو گئے. بعد ازاں مزید ہیرا پھیری کے بعد 1959 تک کھسک گئے. نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلسل 2 میعادوں تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا. اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل اسکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا، یا اگر وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سر نو صدارتی انتخابات لڑ سکتے تھے. لیکن یہ دونوں صورتیں ان کے لیے سہانے روح تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر انتخابات ہی سے پیچھا چھڑانے کی ٹھان لی. اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی حربے استعمال کیے. اپنے دیرینہ دوست ڈاکٹر خان صاحب سے انہوں نے ایک شوشہ چھڑوایا کہ صدر مملکت کی سرکردگی میں ایک انقلابی کونسل قائم ہونی چاہیے جو مملکت کا سارا کاروبار خود چلائے. اس اہم کانہ تجویز پر کسی نے کوئی دھیان نہ دیا اور سب نے یہی سمجھا کہ ایک پرانا کانگریسی لیڈر
सठिया कर ऐसे ही दूर दराज का रबड़ हाँक रहा है। डॉक्टर खान साहिब तो लाहौर में नागहानी तौर पर कत्ल हो गए, लेकिन सदर सिकंदर मिर्ज़ा के कुछ नादान दोस्त इस बेतुकी और फजूल स्कीम पर बदस्तूर जमे रहे। चनाचे मुल्क के कई शहरों में उन्होंने इस मजमून के पोस्टर छपवा कर दीवारों पर चस्पा भी किए, जिसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि सदर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ सियासी हलकों में बदजनी और भी बढ़ गई। कल्लात के खाने आज़म मीर अहमद यार खान बलोच ने अपनी किताब इनसाइड बलोचिस्तान में सदर सिकंदर मिर्ज़ा की एक अजीब साजबाज का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि सदर ने इनके साथ वादा किया था कि वो कल्लात को 1 यूनिट से अलग करने में इनकी पूरी मदद करेंगे। इसके इवज़ उन्होंने अपने सदारती इंतखाबात के लिए उनसे 50 लाख रुपए की रकम तलब की और बहावलपुर से 40 लाख और खैरपुर से 10 लाख रुपए हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मीर अहमद यार ख़ान के बयान के मुताबिक सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने यह मंसूबा बनाया था कि वह पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करके नवाब भोपाल को वज़ीर आज़म बना देंगे और ख़ुद सदारत की कुर्सी पर बैठकर आमराना तरीके से हुकूमत करेंगे। इस मकसद से उन्होंने नवाब भोपाल को कराची बुला भी लिया था, लेकिन खान ऑफ कल्लात का मशवरा सुनकर नवाब साहिब ने यह पेशकश कबूल न की। एक बार राजा साहिब महमूद आबाद ने मुझे खुद बताया था कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने उन्हें भी कुछ ऐसा ही सबज़बाग दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन राजा साहिब बड़े साहिब फ़रासत व बसीरत इंसान थे, इसलिए उनके चक्कर में न आए। इधर ईवान सदारत में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा अपनी महलाती साजिशों में मसरूफ़ थे। उधर बाहर मुल्क के तूल व अर्ज़ में सियासी सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ तेज़ी से बढ़ती जा रही थीं। जमहूरियत का ख़ासा है कि जिस रफ्तार से इंतखाबात का वक्त करीब आता है, उसी रफ्तार से सियासत के रगो रेशे में खून का दबाव और दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। हमारे वतन में पहले आम इंतखाबात आज़ादी के 11 वर्ष बाद होने वाले थे, इसलिए इंतखाबी बुखार में गैर मामूली जोश व खरोश और हिद्दत व शिद्दत बिल्कुल कुदरती और लाजमी अमर था। सियासी जमातें अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म अमल हो गईं। ख़ास तौर पर मगरबी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने एक नए वलवले से सर उठाया और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान की क़यादत में अवामुन नास के साथ अपनी वाबस्तगी के बड़े शानदार मुजाहिरे किए। ख़ान क़य्यूम की तकरीरों में सदर सिकंदर मिर्ज़ा की सियासी रेशा दवानियों को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था। यह सारी कार्रवाई एक खालिस सियासी अमल था, जिसे नौकरशाही की आगोश में पले हुए हुक्मरान तबके जमहूरियत की ऐनत से देखने से कतई तौर पर कासिर थे। सियासत में इस तरह की इर्तकाई तरक्की और फ़रोग़ उनकी अक्ल व फ़हम से सरासर बाला थे। ख़ास तौर पर सदर सिकंदर मिर्ज़ा को इसमें शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी के अलावा कुछ नज़र न आता था, क्योंकि इंतखाबात के नतीजे में उनको खुद अपना संघासन डोलता हुआ महसूस होता था। मशरक़ी पाकिस्तान में भी सियासी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर थीं। वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर असम्बली के अंदर एक हंगामे में ज़ख्मी होकर वफ़ात पा गए। यह हादसा अपनी जगह बड़ा अलमनाक बल्कि शर्मनाक था, लेकिन जमहूरियत की तारीख़ में कोई ऐसा अजूबा रोज़गार भी ना था। बड़े बड़े शाइस्ता तरक्की याफ्ता नस्तलीक ममालिक के पार्लिमानी निज़ाम के इर्तिका की तारीख़ इश्ताल अंगेज़ी, हंगामा आराई, लपाडगी और तशद्दुद के वाक़यात से पटी पड़ी है। सदर सिकंदर मिर्ज़ा जमहूरियत से इस वजह से ख़ाइफ थे कि इनके अपने ज़ाती मफाद पर ज़द पड़ती थी, लेकिन मुल्क के मफाद की आड़ लेकर उनकी हुकूमत ने इस एक वाक़या पर सरासर गैर मुतनासिब रंग रोगन चढ़ाकर उसे जमहूरियत के तबूत में एक मौसर कील के तौर पर गाड़ना शुरू कर दिया। 22 सितंबर 1958 को दिन के 1 बजे जब सदर सिकंदर मिर्ज़ा अपने दफ्तर से उठे तो हस्बे मामूल मेरे कमरे की खिड़की के पास आकर न रुके, बल्कि मुझे बाहर बरामदे में अपने पास बुला भेजा। उनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है? जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बुराजमान थे, उसके मुतालिक उनकी ज़बान से ट्रैश का लफ्ज़ सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने आइन पर तनकीद व तनकीस की बौछार शुरू कर दी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कोई पहले से रटा हुआ आमूख्ता दोहरा रहे हों। कुछ देर बोलने के बाद वो बड़ी बाकायदगी से टेप का ये फ़िक्रा दोहराते थे कि ये आइन बिल्कुल नाकाबिले अमल है। इसी तरह तकरीर करते करते वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की मंजिल में अपने रहायशी कमरों के नज़दीक पहुँच गए। वहाँ पर उनके चंद ज़ाती दोस्त लंच के लिए आए हुए थे। सदर मिर्ज़ा को तो अपनी तकरीर अधूरी छोड़कर उनमें घुल मिल गए और मैं वापस लौट आया। आइन के मुतालिक उनके बहुत से फ़िक्रे हथौड़ी की तरह खट खट मेरे कानों में बज रहे थे। वापसी पर जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो अचानक मेरी टांगें बेजान सी हो गईं
اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ایسکیلیٹر کی طرح نیچے والی سیڑھیاں بڑی تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے سہارا دے کر نیچے لایا۔ برآمدے میں صدر کے معالج کرنل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی میرا معائنہ کیا اور پھر کار میں ڈال کر جناح ہسپتال کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل کر دیا۔ 2 روز کے بعد جب مجھے انٹینسیو کیئر سے عام کمرے میں منتقل کیا گیا تو بیگم ناہید مرزا مجھے دیکھنے آئیں اور بولیں، کرنل سرور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے ہارٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے تم 10-12 روز میں ہسپتال سے فارغ ہو جاؤ گے۔ بڑا نازک وقت آنے والا ہے، جلدی جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک بار صدر سکندر مرزا بھی آئے اور اسی قسم کی گفتگو کر کے چلے گئے۔ 7 اکتوبر کو مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی، لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً دفتر جانا شروع نہ کروں بلکہ 2-4 روز اور گھر پر آرام کروں۔ 7 اکتوبر کو میں نے اپنے دفتر ٹیلی فون کر کے کام کاج کا حال دریافت کیا تو میرے عملے نے بتایا کہ کئی روز سے دفتری کاروبار بند پڑا ہے۔ صدر مرزا زیادہ وقت جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارتے ہیں۔ فائلیں جوں کی توں پڑی رہتی ہیں۔ کئی روز سے کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی روز رات کے ایک صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فون کر کے مجھے اطلاع دی کہ ابھی ملک بھر میں مارشل لاء نافذ ہو گیا ہے، آئین منسوخ کر دیا گیا ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گئے ہیں۔ 8 اکتوبر کی صبح کو میں اپنے دفتر میں گیا تو سکندر مرزا صاحب ایوان صدر کی فضا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں وہ درخت ہی کاٹ کر پھینک دیا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کرسی نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد سربراہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہے۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے۔ کچھ سول افسروں کو ساتھ ملا کر انہوں نے کراچی کے مزدوروں سے اپنے حق میں ایک پھسپھساسا مظاہرہ بھی کروایا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دل عزیزی کا روب گانٹ سکیں۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور مقبول رب کے ذریعے چند فوجی جرنیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی سی ناکام کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنرل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی سازشوں کے تانے بانے بھی بڑی چلاکی سے بننا شروع کر دیے۔ لیکن جس محل اسرا پر آئین کا سایہ قائم نہ رہے اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ مارشل لاء میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی۔ چنانچہ عین 20 روز بعد رات کے وقت کے ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور ایک مسلح بریگیڈیئر سکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ اور پھر لندن روانہ کر دیا۔ 26 اکتوبر 1958 کی رات کو جب میجر جنرل سکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آخری بار رخصت ہو رہے تھے، انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤنٹین پین دے کر کہا کہ وہ یہ الوداعی تحفہ ان کی طرف سے مجھے پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب یہ تحفہ مجھے ملا تو مجھے ان کے اعصابی کسبل پر بڑا تعجب ہوا۔ جس وقت میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے تو انہیں وثوق سے یہ علم نہ تھا کہ یہاں سے انہیں جیل میں پہنچایا جائے گا یا کسی فوجی بیرک میں نظر بند کیا جائے گا یا کہیں لے جا کر گولی سے اڑا دیا جائے گا یا واقعی کوئٹہ یا لندن بھیجا جائے گا۔ اس بے چینی اور رواداری کے عالم میں اپنے سیکٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الوداعی تحفہ چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل سکندر مرزا نے اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اکتوبر 1958 میں آئین منسوخ کرنے کا بالکل کوئی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کسی غیر معمولی بیرونی خطرے سے دوچار نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے تو غالباً سکندر مرزا صاحب کو کرسی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افداد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ 1956 کا آئین ناقابل عمل ہے۔ یہ بڑا بھونڈا عذر لونگ تھا۔ آئین کو پرکھنے کی کسوٹی انتخابات اور منتخب اداروں کا کردار ہوتا ہے۔ اس آئین کے تحت ایک بھی الیکشن نہ ہوئے تھے، اس لیے اس پر ناقابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراسر بے معنی اور بے بنیاد تھا۔ اپنے ذاتی اقتدار کی حفاظت کے لیے صدر سکندر مرزا نے مارشل لاء کی راہ ہموار کی۔ جنرل ایوب خان پچھلے 4 برس سے اسی نفسیاتی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لاء نافذ کر کے انہوں نے سب سے پہلے صدر مرزا کو بیک بینی اور دو گوش نکال باہر کیا،
پھر اپنے بنے بنائے پلان کے مطابق حکمرانی شروع کر دی۔ یہ پلان انہوں نے 4 اکتوبر 1954 کو رات کو لندن کے ڈارچسٹر ہوٹل میں بیٹھ کر بنایا تھا، اور اقتدار کے اگلے 2 برس انہوں نے قریباً انہی خطوط پر اپنی صدارت کو استوار کیا۔ پاکستان میں جمہوریت پہلے ہی سسک کر جی رہی تھی۔ آئین کی منسوخی نے اس کا گلا اور بھی گھونٹ دیا۔ زندگی اور جمہوریت میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ پے در پہ ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منقطع نہیں ہوتی، بلکہ جوں توں چلتی رہتی ہیں۔ اگر جمہوریت ناکام ہونے لگے تو نقل خون کی طرح اس کا واحد علاج مزید جمہوریت ہے، دوبارہ ناکام ہونے لگے تو اور بھی مزید جمہوریت۔ باقی سب طریقے عطائیوں، اناڑی، ریفارمروں اور نیم حکیموں کے نسخے ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے خطرہ جان ثابت ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے جنرل ایوب خان نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور جمہوریت کے نام پر انہوں نے جس نظام کی داغ بیل ڈالی اس نے ان کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ جمہوریت کا سکہ اسی وقت تک چلتا ہے جب تک کہ وہ خالص ہو، جو ہی اس میں کھوٹ مل جائے اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔